नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अज़ाइम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालायन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा मौजू है या नबी जी भर के कहो, एतराज़ ना करो। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला सूरत आराफ की 158 आयत मुक़द्दस में फरमा रहा है, क़ुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ। आप फरमा दें, ऐ लोगो, मैं तुम सब की तरफ इस अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। इस तर्जमे पर गौर फरमाइए। ये आयत मुक़द्दस हमें दो बातों का सबक दे रही है। इससे दो बातें उजागर हो रही हैं। पहली बात यह है कि इसमें अल्लाह ने फरमाया अपने महबूब को कि ऐ महबूब लोगों को फरमा दीजिए, यानी अल्लाह का ही हुक्म है और अल्लाह डायरेक्ट नहीं कह फरमा रहा, अल्लाह अपने महबूब से ये काम करवा रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, या अय्युहन नासु, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ लोगों कह के लोगों से बात फरमाइए, यानी जो लोग सामने होते हैं उनसे आका ने बात फरमानी है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐ लोगों फरमा रहे हैं। ऐ लोगों की भी एक हमें पॉइंट इस आयत मुक़द्दस से मिला और दूसरी बात इसमें से ये उजागर हो रही है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हम में हाज़िर हैं, क्योंकि अल्लाह का रसूल बनकर आया। आपने फरमाया मैं सब की तरफ, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया। तो आया जो है ये हमें मौजूदियत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का हाज़िर होना, मौजूद होना हमें ज़ाहिर कर रहा है। दो बातें जो उजागर हो रही हैं इनकी तरफ हम गौर करते हैं। सबसे पहले जो या का लफ्ज़ है, या अय्युहन नासु, ए लोगो, अरबी में या जो है वो हम ए, इसका मतलब है ए। अरबी में या का मतलब ए है। अगर हम अरबी में बात करते हैं तो हम या कह देते हैं, अगर उर्दू में बात करते हैं तो ए कह देते हैं। इसका मसला हल हो गया। ये ज़रूरी नहीं कि ये एक मुसलमान के लिए ही अल्लाह ताला फरमा रहा है। ये जब किसी बंदे को जैसे या अय्युहल्लाज़ीना, ए ईमान वालो, ऐसे भी अल्लाह ताला फरमा रहा है। या अय्युहल काफिरूना, अगर काफरों की बात हुई है तो अल्लाह उनको भी, जो काफिर सामने है उनसे जब बात करनी है तो उनसे भी ये एक अल्लाह ताला की ज़ुबान अतहर है, अल्लाह का ये कलाम है, अल्लाह की अरबी बोली है। इस पर गौर करो कि या का लफ्ज़ हमें क्या कौन सा सबक दे रहा है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है, इन दो बातों पर गौर कीजिए कि ये ज़माना हाल में इसका तर्जमा हो रहा है। टेंसेस जैसे इंग्लिश में होते हैं इसी तरह वो 12 टेंसेस हैं, अरबी के भी टेंसेस हैं। इसमें जिसको हम ग्रामर बोलते हैं, जैसे ग्रामर में फ़ेल हाल है, फ़ेल माजी है और फ़ेल मज़ारिया है, यानी हाल और गुज़रा हुआ ज़माना और आने वाला ज़माना। इसी तरह जो आयत मुक़द्दस जिस ज़माने को ज़ाहिर करती है, हम क़यामत तक उसी ज़माने में उसका तर्जमा करेंगे, उसी बात को हम तस्लीम करेंगे, उसी को हम पढ़ेंगे, उसी को मानेंगे, उसी को हम ज़हन नशीन करेंगे। ये आयत हमें ये अल्लाह ताला फरमा रहा है, ये आयत तुम्हें ये भी फरमा रही है कि हर दौर में क़यामत तक हर उम्मती को जो मैंने लिखा है वही तस्लीम करना पड़ेगा, इसको बदला नहीं जा सकता। अगर कोई शख्स बदलता है तो वो मुनाफिक कहलवाता है। अगर शैतान ने ये बात कही है कि अल्लाह ताला मैं तेरी बनाई हुई चीज़ों को बदलूंगा, तो वो बदल नहीं सका, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरत हजर की 9 आयत मुक़द्दस में फरमा रहा है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने कुरान उतारा है, बेशक हमने कुरान उतारा है और यकीनन हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो जो अल्लाह ताला इसकी हिफाजत कर रहा है और हम कह के
پکار رہا ہے، اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا پیارا محبوب بھی ہے، دونوں ذاتیں اس پاک قرآن کی حفاظت کے لیے فرما رہی ہیں، تو ہمیں اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ہم کسی سٹوری کو دہرا نہیں سکتے، ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ اس کو منتقل نہیں کر سکتے، بس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دیا ہے ہم اسی بات پہ پکا رہیں گے، اور وہی بات جو ہے وہ ہم قیامت تک دوسروں تک ڈلیور کریں گے، اور ہم خود بھی تسلیم کریں گے اور سننے والے بھی یہی تسلیم کریں گے کہ کسی حاضر انسان کو اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتا ہے، یا ایھا الناس، کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ تو یہ حاضر کے لیے آیت مقدس بولی گئی ہے، اس میں بندے بھی حاضر ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ہیں۔ جو اس وقت بندے حاضر تھے وہ تو صحابہ اکرام تھے، شان والے، جو سنتے تھے پاک قرآن کو بڑی محبت سے، اور دوسرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت موجود تھے، دونوں ذاتیں سننے والی اور سنانے والی حاضر تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا رہے تھے۔ اب ہم تھا کا جملہ جو ہے وہ نہیں بولیں گے، ہم یہی کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں حاضر ہیں اور سن رہے ہیں۔ اب یہ جو صحابہ کرامہ ان کی جگہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا میں پیدا کرتا رہوں گا، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، قیامت تک یہ تانتا اسی طرح چلتا رہے گا، پیدائشیں ہوتی رہیں گی، لوگ آباد رہیں گے۔ بات ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کی، جو تسلیم کرنے سے ہم اپنے آپ کو ذہن میں بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، جب اللہ ہی فرما رہا ہے کہ میں نے اس بات کو فرما دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں حاضر ہیں، اور وہ خود فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں جو ہے وہ موجودگی کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو اس لیے اس زمانے کے لوگ بھی ایسے ہی پڑھیں گے جو گزر چکے ہیں، اور جو اب حاضر ہیں وہ بھی ایسے ہی پڑھیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے مسجد نبوی میں پردہ نشین ہونے سے، باطن حیات سے آپ کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوا موت کا، باطن حیات ظاہری حیات سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تو اور بلند کی ہوئی ہے، آپ وہاں بھی زندہ ہیں، آپ کی زندگی منفرد ہے، جیسے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم نور و کتاب مبین، آسمان سے بے شک آسمان سے ایک نور آیا، جب وہ نور آیا فرمایا اور ساتھ ہی نورانی کتاب لے کے آپ تشریف فرما ہوئے، تو جب نور آیا ان کی آمد بھی ہم سے منفرد ہے، اور ان کا جانا بھی قبر انور میں ہم سے منفرد ہے۔ ان کی موت کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میرا یہ پاک قرآن بار بار یہ آیتیں فرما رہا ہے، بار بار میری 6666 آیتیں میرے پاک قرآن کی ہے، ذرا توجہ سے اس کو پڑھ لو، جہاں بھی میرے آقا کی بات آئی ہے وہاں حاضر ہونا ہی بتایا گیا ہے، تو ہم بدل نہیں سکتے، جو بدلے گا وہ شیطان اور منافق کہلوائے گا، اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ لہٰذا جیسے کہتے ہیں کہ سورج کے غروب ہونے سے اس کا ظہور ختم نہیں ہوتا، آقا کی باطن حیات سے آپ کی زندگی ختم نہیں ہوئی، آپ ہم میں حاضر ہیں، تو اس بات کو جان کر سمجھ کر دل و جان سے تسلیم کر لو، جی بھر کے آپ یا کہو کہ میرے آقا ہم میں موجود ہیں۔ تو اس بات کے لیے ہمیں یا نبی موجود سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ پہلے ہم جب مسلمان کا پہلا جو بات ہے وہ کلمہ شریف پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہیں جو ہے یہ موجودگی کو ظاہر کر رہا ہے، کلمے کے لحاظ سے آقا ہم میں پھر موجود ہیں تو موجود جانیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ جو ہے ادھر سورۃ قاف کی 16 آیت مقدس میں اللہ فرما رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شارک سے بھی قریب، زیادہ اس کے قریب ہیں۔ یعنی اللہ فرماتا ہے جو میں تیرے قریب ہوں تو اس لیے تو مجھے یا کہہ رہا ہے اے اللہ، یعنی میں حاضر ہوں تو میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں تو تو مجھے یا کہہ رہا ہے۔ پھر میرے محبوب کے لیے بھی میں نے یہ آیت مقدس جو ہے سورۃ احزاب کی 6 میں لکھ دیا ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی مکرم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہے۔
اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ ہمارے قریب ہے تو آقا بھی ہمارے، یہ جو سانس والی نالی ہے، جو روح گزاری گئی ہے، جو روح سرایت کی گئی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہی سرایت کی گئی ہے۔ وہ ہماری زندگی دینے والے ہیں، وہ ہم پہ زندگی کا حق رکھتے ہیں۔ جب ہم یا کہنے پہ اعتراض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جیسے میں آپ کے شارک کے قریب ہوں، میں تیرے اندر ہوں، تیرے میں موجود ہوں، تو اسی طرح میرا محبوب مصطفیٰ بھی آپ میں موجود ہے لوگو، تو آپ ان کو بھی یا نبی کہو، کیونکہ جیسے میں موجود ہوں ویسے میرا محبوب بھی موجود ہے۔ اس لیے یا اللہ، یا نبی یعنی اے اللہ، اے نبی کہنا جو ہے وہ انسان کو کسی قسم کی پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ جی بھر کے کہنا چاہیے یا اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا محمد رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ یا کا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے، وہ تو تمہاری جانوں کا حقدار ہے، جان اسی کی ہے، جان اسی نے دی ہے، وہ لے بھی سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تجھے تیرے اتنے حقوق ہیں تو اپنی جان کو سنبھال، لیکن جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو جان بھی قربان کر دے، تجھے جان بھی، وہ جان بھی لے سکتے ہیں، وہ تمہارا جان کا حقدار ہے، تو تم یا کہنے پہ اعتراض نہ کرو، ان کو جی بھر کے یا کہو، یا نبی کہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک ہر بات کی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گھڑیاں آپ کی حاضر کی تھیں اس سے زیادہ آپ کے معجزات ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض دے رہے ہیں، اللہ کے سارے فیض حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جذب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفس یعنی بہت ہی زیادہ نفیس اور صاف ستھرے ہیں، آپ اتنے پاکیزہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں مصفہ ہوں، میں کمی کجی سے پاک ہوں، میں مٹی سے پاک ہوں، بندے تیرا میرا جوڑ کوئی نہیں، تو بندے میرے محبوب مصطفیٰ نور من نور اللہ، وہ میرے نور سے ہیں، ان کا خمیرہ مٹی سے نہیں ہے۔ تو لوگوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہیں جو ہمیں فیض دیتے ہیں۔ جتنا فیض ہم نے اللہ سے لینا ہے ہم خود نہیں لے سکتے، سارے فیض اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے فیض میرے کملی والے آقا دو جہاں میں بھر دیے، تو کہو یا نبی ہمیں فیض عطا فرما دیجئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انفس ہونے کے ناطے سے سارے فیض جو ہیں وہ مخلوق میں بانٹ رہے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جو ہے وہ کمال منبع ہے، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کنندہ ہے، آپ کا سینہ خزینہ الہی ہے، آپ معرفت الہی کا خزینہ ہے، اور آپ کا سینہ غلافوں سے کھلا ہوا سینہ ہے۔ حضور کا سینہ علم غیب اور شہادتیں منعکس کر رہا ہے، حضور کا سینہ اللہ کی ذاتی تجلیات دے رہا ہے، حاضر کو حاضر ہے، یا کہنا چاہیے۔ آپ کا سینہ فیوز ربانی آپ کے سینے سے جاری ہو رہے ہیں، شفاعتیں مل رہی ہیں، سلام پیش ہو رہے ہیں، جوابات بھی مل رہے ہیں، آپ کے روحانی درجے، منصب، مقام اللہ فرماتا ہے پہلے سے زیادہ جاری و ساری ہیں۔ اگر جاری و ساری ہیں تو آپ زندہ ہیں، سلامت ہیں، آپ حاضر ہیں، اور آپ موجود ہیں۔ موجود سمجھ کے ہی لوگوں اپنے دلوں میں میرے آقا کو دل سے بھی، اپنی روح سے بھی، یعنی دل و جان سے جی بھر کے کہو یا نبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتیں تو مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہیں۔ تو یہ بات جو ہے میں بتا رہی ہوں کہ اکثر مواد جو ہے وہ آج کا یہی ہے کہ آقا کو یا نبی کہنے پہ اعتراض نہ کرو، جی بھر کے یا محمد، یا نبی، یا رسول اللہ کہتے رہا کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ فرما رہا ہے، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پہ حاضری کی بات کر رہے ہیں، اللہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتے جو ہیں ان کو کھانے پینے کا کوئی فکر نہیں، میں کلاس لگاتا ہوں، میں خود خطیب ہوتا ہوں، اور سامعین گرامی جو ہوتے ہیں وہ میرے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ فرشتے ہوتے ہیں، میں تو وہاں اپنے آقا کو درود و سلام کرتا ہوں، ان کی تعریفیں کرتا رہتا ہوں۔ اتنی بلندیوں پہ میں نے حاضر کر کے دکھا دیا ہے، ان کو یا نبی کہنے پہ اعتراض نہ کیا کرو۔ اور پھر فرما دیا، سورۃ احزاب کی یہ 56 آیت ہے، اسی کا اگلا حصہ اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے یا ایھا الذین، اے ایمان والو۔ اب پھر ایمان والوں کو اللہ یا کہہ رہا ہے، ہم یا نبی پہ اعتراض کر رہے ہیں، اللہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا، کہ تم بھی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب کثرت کے ساتھ جو ہے وہ سلام کیا کرو۔ تو سلام زندہ کو، حاضر کو کیا جاتا ہے۔ یہ آیت مقدس بار بار قرآن پاک کی بتا رہی ہے۔ کیا آپ کلمہ شریف میں چلے جاؤ، کیا میں نے سورۃ ضحیٰ کی آپ کے سامنے 4 آیت مقدس بولی ہے، سورۃ حجر کی 9 آیت مقدس بولی ہے، اور پھر سورۃ قاف کی 16 آیت مقدس بولی ہے، اور اس کے بعد سورۃ احزاب کی پھر 6 آیت بھی آپ کے سامنے میں نے بولی ہے، اور پھر سورۃ احزاب کی 56 آیت بھی ظاہر کر رہی ہے کہ لوگوں میرے آقا کو یا کہہ دیا کرو، وہ حاضر ہیں۔ تو حاضر جو ہوتا ہے اس کو سلام جو ہوتا ہے اس کو سلام بھی کرتے ہیں۔ اور ایک عام آپ کے سامنے افیسر آ جائے تو بڑا جھک کے اسے کہتے ہیں کہ محترمہ یا محترم، بڑے ادب کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتے ہو، کتنے آپ ان کے لیے الفاظ اچھے سے اچھے چن کے رکھتے ہوئے اچھے الفاظ سے اپنے افیسر کو بلائیں۔ اور یہ افیسر اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے فرما دیا اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اے میرے محبوب مصطفیٰ یہ زمین اور آسمان کی ساری بادشاہت تیری ہے، عالمیت میں میں بادشاہ ہوں، اور عالمیت میں تو بادشاہ ہے۔ جو ہو بادشاہ، اور بادشاہ تو پھر سوتا نہ خود ہے اور نہ وہ عوام کو سونے دیتا ہے، وہ اپنی عوام میں جاگتا ہے اور عوام کو اے لوگوں کہتا ہی رہتا ہے۔ اگر لوگوں کو اے کہا جا سکتا ہے یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین، تو یا نبی کہنے پہ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جی سے کہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب مصطفیٰ کی روح مقدس، آپ جس طرح آپ کی روح چند لمحات کے لیے روح انیل روح اور جسم کو علیحدہ کیا جاتا ہے، اور پھر قبرستان میں جو ہی انسان داخل ہوتا ہے اس کی قبر میں روح لٹا دی جاتی ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کا نکلنا قبر تک نہیں تھا اور ادھر دنیا تک نہیں تھا۔ آپ کی قبر مقدس میں جانے سے پہلے بھی جو صحابہ اکرام تھے وہ 3 دن تک ایک راستے سے گزرتے اور اگلے راستے سے لائن میں جاتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو درود و سلام پیش کر رہے تھے، اور میرے آقا کے لب لالیں یعنی لب مقدس جو تھے وہ اس وقت بھی ہل رہے تھے۔ پتہ چلا کہ آپ جو ہیں وہ زندہ و سلامت ہیں۔ آپ اللہ کا نور ایسا ہے کہ نور کی جڑ ختم نہیں ہوتی، یہ اللہ کا نور ہے۔ اللہ کا نور جو ہے یہ پھونکوں سے نہیں بجھے گا، یا پہ اعتراض کرنے سے نہیں بجھے گا۔ آپ کی شان اقدس کو ساری کائنات سے زیادہ سمجھو، اللہ کے بعد اللہ نہ سمجھو، خدا نہ سمجھو، مگر ساری خدائی میرے آقا کی ہے۔ لوگ دنیا میں آتے ہیں لیکن آقا تو دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اور بھیجنے اور آنے میں کتنا فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہو گئے ہیں، اللہ فرماتا ہے بندے تو اپنے کام کا خود تو ذمہ دار ہے، لیکن میرے آقا کے ہر کام کا ذمہ دار میں ہوں۔ اگر میرے آقا ہر کام کے ذمہ دار ہیں، اور ان اللہ کا شاہدہ فرما کے یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے کہ بندے یہ تو کائنات کی مشاہدہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بے شک ہم نے مشاہدہ کرنے والا دیکھنے والا بنا کر بھیجا ہے جو ہو ہی حاضر، تو اس کو اے محمد یا نبی یا رسول اللہ کہنا جو ہے وہ ہم پر ضروری ہے، واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے۔ اگر ہم ان کو یہ بات تسلیم نہیں کرتے تو ہم تو دائرہ اسلام سے نکل رہے ہیں، اللہ کے کہنے کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن پاک کی آیات پہ ہم یقین ہی نہیں کرتے۔ اے لوگو، اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، علم تیسری آنکھ ہے۔ قرآن کو کھولو، اس کا علم سینے میں جذب کرو، اپنی تیسری آنکھ کھولو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یا نبی کہو، ڈٹ کے کہو، پیار سے کہو، دل کی گہرائیوں سے کہو، روح سے کہو، دل و جان سے کہو۔ آپ کے حاضر ہونے کا ڈنکا بجا دو گھر گھر۔ کہتے ہیں تیری خودی میں اگر انقلاب ہو برپا، عجب نہیں یہ 4 سو بدل جائے۔ ہر بندہ سنے اور میرے آقا کو یا نبی کہے، آقا کو یا رسول اللہ کہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب مصطفیٰ کی روح مقدس میرے آقا کے جسم اطہر میں موجود ہے، سلام ہو رہے ہیں۔ 70 ہزار فرشتہ جو ہے، 70 ہزار فرشتہ دن کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدس پہ، آپ کی گنبد خضرا پہ، آپ کی قبر انور پہ آ کے دہلیز مصطفیٰ پہ سلام پیش کر رہا ہے، اور 70 ہزار فرشتہ رات کے وقت میرے آقا کو سلام اور درود اور سلام پیش کر رہا ہے۔ 1,40,000 مرتبہ ڈیلی آپ کو ملائکہ جو ہے وہ درود و سلام بھیج رہے ہیں، اور جو ایک دفعہ گروپ چلا گیا 1,40,000 کا قیامت تک ان کی باری نہیں آئی۔ ہم سے کہیں زیادہ یہ ان کی تعداد ہے ملائکہ کی، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ اللہ سلام پیش کر رہا ہے، اللہ حاضر فرما رہا ہے۔ بندے تو ان کے حاضر ہونے پہ اور یا نبی کہنے پہ کیوں اعتراض کرتا ہے؟ وہ بندے تو اپنی عقل کو کھول،
اپنے آپ کو تو مسلمان کہتا ہے اور جو بات اللہ فرما رہا ہے اس کی نافرمانی تو خود کر رہا ہے۔ اللہ سے ڈر اور یا نبی کہنے پہ اعتراض نہ کر۔ عاشق لوگ میرے آقا کو سلام کر رہے ہیں، وہ اجرت نہیں مانگتے، وہ ثواب نہیں مانگتے، وہ میرے آقا کے سلام کا جواب مانگتے ہیں۔ جواب مانگنے والے وہ جو ہیں وہ ایسے عاشق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لوگوں میرے محبوب مصطفیٰ کو سلام ڈٹ کے کیا کرو۔ کیسے کیا کرو؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ شفاء الاسقام، یہ میرے آقا کو سلام تم بھیجتے رہو، بیماریوں سے شفا، شفاء الاسقام بیماریوں سے شفا، و محو الآثام اور گناہوں کا خاتمہ، فی الصلاۃ خیر الانام، حضور پر درود سلام بھیجنے سے ہے۔ یعنی ہماری دنیا کی بیماریاں کیا وہ ہمارے ایمان کی بیماری ہے کہ ایمان کی کمی، ہمارے دلوں کو زنگ لگا ہوا ہے، ہمارے دل پتھر جیسے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان بیماریوں کا، جو آپ کی جسمانی بیماریاں، جو آپ کی روحانی بیماریاں، وہ بھی درود و سلام سے ختم ہو رہی ہیں۔ اور پھر فرمایا جو وہ بیماری جو آپ لے کر اس دنیا سے قبر تک چلے جاتے ہیں، جب دلوں میں وہ بیماری گناہوں کی ایسی پھیل جاتی ہے، ایسی موذی مرض ہوتی ہے کہ جو انسان کو خراب کرتی ہے، اس کی کون سی میڈیسن ہے، کون سی دوائی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کل دائم دوائی، ہر مرض کی دعا ہے وہ دعا میرے محبوب کو یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، ان کو یا نبی کہنے سے، ان کو درود و سلام پڑھنے سے یہ دنیا کی بیماریاں بھی ختم اور گناہوں کا خاتمہ بھی، یہ دنیا بھی آباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی آباد ہو جاتی ہے۔ بے کس میں؟ فی الصلاۃ خیر الانام، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام بھیجنے میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور پھر فرمایا بندے تو ایسے کہہ رہا ہے کہ ذرا تم مجھے تو دیکھ میں کیسے سلام کر رہا ہوں۔ میں نے جب اپنے محبوب مصطفیٰ کو مہمان بلایا اور ادھر بھی میں نے حاضر آپ کو کر کے دکھایا ہے، یہی نہیں کہ یہ اس دنیا میں آباد ہے، میری تو کائنات، میرا تو عرش اس سے آباد ہے۔ کیسے آباد ہے؟ جیسے کہ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ سفر شروع ہو گیا، یہ خواب کی بات نہیں تھی، اللہ مہمان بلا رہا ہے، اللہ اپنے محبوب کو ادھر بھی یا نبی کہہ رہا ہے، میں ابھی آپ کو ظاہر کر رہی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ نجم کی 16 آیت کی طرف آ جائیے، اِذْ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سایہ میں لے کر چھپا لیا سدرہ کو جس نے چھپا لیا۔ تو جب سدرۃ المنتہا پہ آپ پہنچے ہیں، پہلی دفعہ آپ نے جو سفر کیا ہے وہ سفر آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیا، دوسرا سفر آپ نے 7ویں آسمان پہ سدرۃ المنتہا بیری کو کہتے ہیں، اس بیری سے آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام کا وہاں استقبال ہوا، آپ کا جشن منایا گیا، آپ کی آمد کو خوش آمدید کہا گیا، سارے ملائکہ اکٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کا دوسرا سفر تھا۔ پہلا سفر مسجد مکہ سے مسجد اقصی تک، اور دوسرا مسجد اقصی سے جب آپ پرواز ہو کر گئے تو اِذْ یغشی السدرۃ ما یغشی، تو وہاں سے پھر سدرۃ المنتہا سے پھر اگلا سفر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں آپ کو کروایا۔ 2 دفعہ آپ زمین سے سٹیپ بائی سٹیپ اوپر آپ براق کے ذریعے تشریف فرما ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا پھر یہ دیکھ لو، اگر وہ 2 دفعہ آپ گئے ہیں تو میں بھی اپنے محبوب کے قریب 2 دفعہ ہی ہوں، میں نے اپنے محبوب کے اتنی استقبال کر رہا ہوں، اور آپ کو یا نبی کہہ کے دکھاتا ہوں، میں کیسے یا نبی کہتا ہوں۔ فرمایا میں نے کہا ثم دنا، پھر وہ جلوہ خدا نزدیک ہوا۔ پہلے آپ 2 دفعہ گئے ہیں اوپر سے، اب اللہ فرما رہا ہے 1 دفعہ فرما رہا ہے ثم دنا، پھر وہ خدا کا جلوہ نزدیک ہوا، فتدلی، پھر وہ جلوہ خوب اتر آیا، جب آ گیا فکان قاب قوسین، اس جلوہ خدا اور محبوب میں صرف 2 ہاتھوں کا فاصلہ رہا، او ادنا، اس میں بھی پھر اور کم ہو گیا۔ یہ سنیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کیسے اپنے محبوب مصطفیٰ کو اوپر بلوایا، قریب ہوئے، اور پھر اپنے محبوب کو میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں میں کیسے استقبال کر رہا ہوں، پھر میں سلام کر رہا ہوں، 1 دفعہ نہیں کرتا۔ تم یا نبی کہنے سے ڈرتے ہو، اللہ فرماتا ہے یہ نہ سوچو میں جاؤ، آؤ میرا قرآن کھولو، آؤ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھ لو۔ یہ دیکھیے
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میرا محبوب مصطفیٰ کی آمد پہ اللہ فرماتا ہے الذی نودیا سبع مئۃ الف مرۃ اذنی حبیبی محمد بکمال المسرۃ والمبرۃ، جن کے لیے الذی نودیا سبع مئۃ الف مرۃ اذنی، جن کے لیے ایک بار نہیں 7 لاکھ بار یہ ارشاد اللہ فرما رہا ہے، 7 لاکھ بار کیا فرما رہا ہے؟ حبیبی، اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کمال کے ساتھ میرے پاس آ، خوشی کے ساتھ میرے پاس آ، اعزاز کے ساتھ میرے قریب آ۔ اللہ اتنی محبت سے بلا رہا ہے، ایک بار نہیں سلام پیش کر رہا، سلام حاضر کو ہوتا ہے، محبت سے کر رہا ہے، اور تم اعتراضات کرنے میں ڈوبے ہوئے ہو۔ لوگوں اس بات سے بچ جائیں تو بہتر ہے۔ پھر آگے بڑھے، اللہ نے فرما دیا اے محبوب اب میں تو سلام کے قابل نہیں، میں تو خدا ہوں، میں تو ہے ہی زندہ سلامت، میں نہ اونگتا ہوں نہ وفات پاتا ہوں، اللہ تو زندہ و سلامت ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے سلام نہیں ہوتا، اے میرے محبوب اب تو مجھے یوں فرما دے التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام بدنی، زبانی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ۔ اب یہ دیکھ لو، اب غور کر لو، تشہد میں، نماز میں جب ہم بیٹھتے ہیں اللہ فرماتا ہے بندے تو نے نماز پڑھی ہے، ذرا بیٹھ دوزانو ہو کہ میرے محبوب کو ذرا تو سلام تو کرواتا ہے اللہ، تو فرماتا ہے اللہ سبحان اللہ السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی، اب غور کر لو، اے نبی آپ پر سلام ہو، السلام علیکہ، السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، اور اللہ ہی کی رحمت اور برکتیں ہوں ہم پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنی تیری امت ہے، جتنی تیری امت ہے ان کو بھی میری طرف سے سلام ہو۔ تیری امت بھی زندہ ہے، تو ادھر زندہ ہے، وہ زمین پہ زندہ ہے، تیری ساری امت کو میں سلام کر رہا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اشہد ان لا الہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتے لکھ رہے ہیں، فرشتے گواہی لکھ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب یہ ساری کہانی جو ہے، جب آپ معراج النبی سے تشریف فرما زمین پہ آئے، آپ نے صحابہ اکرام کو بالکل اسی ہی ٹینس میں، اسی ہی زمانہ حال میں، اس کو ماضی میں ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ کرتے ہوئے بدلا نہیں ہے، جو تھا اللہ نے نازل فرمایا ایسے ہی فرما دیا۔ تمام صحابہ اکرام اس چیز کو ایسے ہی پڑھتے تھے، آج تک ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں، ہم بدل نہیں سکتے اس کہانی کو۔ جو کہانی اوپر جس زمانے میں تھی اسی زمانے میں رہی۔ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن بدلا نہیں جا سکتا، آپ کی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدلی نہیں جا سکتی، تو پھر اسی زمانے میں ہم ڈلیور کریں گے دوسروں تک، اس پہ یقین کریں گے اور اپنے ذہن نشی اسی بات کو رکھیں گے۔ اس کے بعد میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں جانے لگے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی انبیاء اکرام تھے مسجد اقصیٰ میں، آپ نے جسمانی لحاظ سے بھی اور نورانی لحاظ سے بھی ان انبیاء اکرام کو، روحانی لحاظ سے آنے والوں کو، روحانی لحاظ سے آپ کے پیچھے جتنے بھی انبیاء اکرام آئے آپ نے ان کو نماز پڑھائی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مقدس نازل فرمائی، وَاسْأَلْ مِنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، سورۃ زخرف 45 آیت مقدس، اور ان سے پوچھو جو ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، یعنی ان سے باتیں کرو۔ آپ نے ان روحانی انبیاء اکرام سے باتیں کی ہیں، تو باتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، سلامت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم زندہ سمجھ کے ہی پڑھیں گے۔ اب اللہ فرما رہا ہے بندے نماز میں جب تو سلام کرتا ہے میں نے حصہ عین بنا دیا، نہ تو تشہد میں چھوڑ سکتا ہے سلام کو، تو کہے گا
ایھا النبی و السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر تجھے کہا گیا ہے کہ تو بیٹھ اور میرے محبوب پہ درود و سلام بھی، درود بھی پڑھ، تو ایک اپلیکیشن پہ میرے آگے پیش کر کہ میں اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ کو درود بھیجوں۔ اللہ اپنے پیارے محبوب کو درود بھی بھیج رہا ہے اور سلام بھی بھیج رہا ہے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پہ اعتراض نہ کیا کرو۔ یہ دیکھ لو، میں نے تو سورۃ البقرہ کی 33 آیت میں یہ لکھا ہے، یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم علیہ السلام انہیں اشیاء کے نام بتا دو۔ آدم کو ایا کہہ رہا ہے۔ یا نوح اہبط بسلام منا، یہاں سورۃ ہود کی 48 آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح میرے سلام کے ساتھ کشتی سے اتر۔ پھر فرما رہا ہے سورۃ مریم کی 7 آیت مقدس میں، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا علیہ السلام ہم آپ کو لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ یہاں زکریا کو یا فرما رہا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوتی، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں میں سے چن لیا۔ یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں۔ لیکن اب یہ دیکھ لو، کبھی اللہ یا آدم کہہ رہا ہے، یا نوح فرما رہا ہے، یا زکریا فرما رہا ہے، یا یحییٰ فرما رہا ہے، یا موسیٰ فرما رہا ہے، یا عیسیٰ فرما رہا ہے۔ پتہ چلا کہ وہ نبی بھی زندہ ہیں اور سلامت ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر یہ دیکھ لو، میں اپنے محبوب کو کہہ رہا ہوں، یا ایھا المزمل، کبھی وہ چادر کملی اوڑھتے ہیں تو آپ کو پھر بھی یا کملی اوڑھنے والے نبی فرمایا قم اللیل الا قلیلا، کہ تو رات کو قیام فرما مگر تھوڑے وقت کے لیے۔ کبھی فرما رہا ہے اللہ، یا ایھا المدثر، اے میرے پیارے چادر لپیٹنے والے نبی قم وانذر، اٹھ اور غافلوں کو تنبیہ فرما۔ کبھی فرما رہا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ ہم نے تم پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ کبھی رب فرما رہا ہے محبوب مصطفیٰ، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ یاسین قسم ہے، یاسین فرما رہا ہے، یا کہہ رہا ہے، یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک آپ برگزیدہ رسولوں میں سے ہیں۔ کبھی رب فرما رہا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو پوری دنیا میں گواہ بنا کر بھیج دیا ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورۃ مائدہ کی 5 آیت میں، یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے سب کا سب لوگوں کو پہنچا دیجئے۔ یہ دیکھیے اللہ کیسے کیسے کہہ رہا ہے، تم نہ اعتراض کیا کرو۔ اللہ تو سلام قول من رب الرحیم، اللہ فرماتا ہے کہ یہ دیکھو میں کیسے سلام کر رہا ہوں، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام علیکم فادخلوها خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ کہ یہ انبیاء کرام کو جب تم سلام کرتے ہو تو آسمان بالا سے لے کے زمین کی پستیوں تک جو بھی کوئی بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصائب ہیں، وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلام بھیجنے میں یہ ایک بات رکھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہنے، ان کو یا نبی کہو اور ان کو سلام آپ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوش میں آ کے فرما دیا کہ اے اللہ، جو عتبہ ایک آدمی تھا، عتبہ اس کا والد کا نام ابو لہب تھا، ابو لہب کا بیٹا عتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کے لیے گئے۔ جب وہاں گئے تو جو عتبہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوش میں آ کر فرمایا، اللہ اپنے کسی کتے کو مقرر فرما کہ اسے جان سے مار دے، اسے سزا دے جو اس نے میری بے ادبی کی ہے۔ تو آپ جب سارا قافلہ رات کو سو گیا تو کتا نہیں، اللہ نے شیر چھوڑا جس نے سونگا سب کو، لیکن عتبہ کو سونگ کر اس کو مار دیا۔
تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ادب میں سب کچھ ہے. مکہ میں رہنے والا ابو جہل حضور سے دور رہا، لیکن یمن میں رہنے والا اویس کرنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا. لوگوں شعر سنیے. بے ادباں مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ٹوئی، باج ادب تھی پہنچے نہ منزل تے مقصود تے کوئی. میرے آقا کو سلام جی بھر کے کیا کرو اور جی اور روح سے کیا کرو. اللہ تعالی ہم سب کو یا نبی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا کریم اللہ، یا رؤوف اللہ، رؤوف الرحیم ہمیں کہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی اس کا اجرت نصیب فرمائے، ثواب نصیب فرمائے. آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ المبین. صلی اللہ علیہ وسلم.